मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में हमें नेक और अच्छे आमाल करने के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें आज़माए कि तुम में कौन खूबसूरत अमल करके आता है। खूबसूरत अमल करके आने वाले कामयाब हैं और बुरे अमल करके आने वाले नाकाम हैं। तो हमें दुनिया के अंदर नेक आमाल और अच्छे आमाल करने के लिए भेजा है और फिर हमें साथ ये बताया गया है कि तुम्हारा हर अमल महफूज हो रहा है। ये बात हर एक के दिल में उतर जाए कि मेरा हर अमल, मेरा हर कौल महफूज हो रहा है। महफूज कौन कर रहा है? अल्लाह ने उसके लिए 3-4 इंतज़ाम कर रखे हैं। उनके ज़रिए इंसान के अमलों को महफूज किया जाता है। आजकल के जदीद आलात ने इस बात को समझने के लिए मिसाल पेश कर दी। मोबाइल के ज़रिए और मुख्तलिफ़ आलात के ज़रिए इंसान के कितने अमल महफूज हो जाते हैं, हरकत महफूज हो जाती हैं। खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं, उनसे इंसान की हरकतें महफूज हो रही हैं, किसी वक्त देखी जा सकती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी अपना एक इंतज़ाम कायम किया है, एक निज़ाम कायम किया है जिसके ज़रिए इंसान के अमल महफूज हो रहे हैं। कल क़यामत के दिन वो सारी वीडियो इसके सामने चलाई जाएगी और इसे दिखाया जाएगा कि तू दुनिया के अंदर ये करके आया है। सबसे पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को देख रहे हैं। वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़। जो तुम कर रहे हो, अल्लाह फरमाते मैं देख रहा हूँ। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, मैं सीनों के राज को भी जानता हूँ। यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून, तुम पोशीदा तौर पे कुछ करते हो, तुम ज़ाहरी तौर पे कुछ करते हो, वो सब मैं जानता हूँ। व यअलमु मा तक्सिबून, जो तुम अमल करते हो अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह पाक बंदे के किए गए अमलों को महफूज कर रहे हैं। अल्लाह पाक देख रहे हैं। अल्लाह पाक बताएंगे तूने दुनिया में ये किया है। इसलिए कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर अल्लाह ने जब ईमान का तज़किरा किया है तो ईमान के साथ वामिलुस्सालिहात बार बार अल्लाह ने इरशाद फरमाया। सिर्फ ईमान नहीं कि ईमान ले आओ, ईमान के बाद वामिलुस्सालिहात की शर्त सार ज़िक्र फरमाई कि कामयाबी के लिए ईमान के बाद नेक आमाल फ़र्ज़ और ज़रूरी है, तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो हमारे पास कलिमा है क्या इससे जन्नत, ये जन्नत की चाबी नहीं है, इसमें हम जन्नत में नहीं जाएंगे जिसने भी कलमा पढ़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, लेकिन चाबी के लिए दंदानों की ज़रूरत होती है, उसके बगैर ताला खुलता नहीं है। चाबी तो है, दंदाने होंगे तो ताला खुलेगा। दंदाने क्या है?
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال ایمان کی چابی کے دندانے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے نیک اعمال کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ ہمارے عمل کو خود دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ تم نے کیا ہے۔ ایک نظم اللہ نے یہ قائم فرمایا، خود دیکھ رہے ہیں، خود نگرانی فرما رہے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ تمہیں وہاں بھی موت پکڑ لے گی۔ تو انسان اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد چھپ کے پانی کیوں نہیں پیتے؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ سوال ہے۔ جتنی مرضی پیاس لگی ہو، کوئی جرت نہیں کرتا میں چھپ کے پانی پی لوں۔ پیاس برداشت کرے گا، نہا لے گا، کپڑا پانی میں بھگو کے اوپر کر لے گا، مختلف ہیلے کرے گا پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ اختیار میں ہے، کنڈی لگائے پانی پی لے چھپ کر، کون سا کوئی پوچھے گا، روزہ برقرار ہے۔ لیکن نہیں کرتا یہ حرکت، کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کس کی نظروں میں ٹوٹے گا؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پی سکتا ہے پانی، لیکن اس کے دماغ میں، دل میں یہ بات ہے کہ اگر پانی پی لیا روزہ ٹوٹے گا۔ کس کی نظروں میں ٹوٹے گا؟ اللہ کی نظروں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر یہ کام نہیں کرتا۔ معلوم ہوا یہ بھی کہ اس کے دل میں بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ محنت ہے مشائخ کی، صوفیاء کرام کی، ذکر والی لائن اختیار کرنے والوں کی۔ یہ محنت ہے کہ ہر سالک کے دل میں، ہر آنے والے کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تمام مراقبات کروائے جاتے ہیں، ذکر کی محنت کروائی جاتی ہے، مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو پھر مشائخ بھی یہی چاہتے ہیں، پھر جو مشائخ کے پاس آتے ہیں ان کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ محنت سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک شیخ نے اپنے مرید کا امتحان لیا کہ دیکھیں اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ کہا بیٹا یہ مرغی لے جاؤ، ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ لے گیا، کچھ دیر کے بعد ویسے ہی لے آیا۔ شیخ نے پوچھا تم نے اس مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جہاں میں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ کوئی نہ دیکھے، جہاں جاتا تھا اللہ پاک دیکھ رہے تھے۔ تو شیخ سمجھ گئے کہ محنت کا فائدہ ہو رہا ہے، دل میں بات اتر رہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ عبادت کے دوران یہ تصور قائم ہو جائے، اخلاص کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ تصور ہر عبادت میں قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس کو، جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے۔ اب جب یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر گناہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہو جائے تو تڑپتا ہے، روتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے عملوں کو محفوظ کرنے کے لیے پہلا جو نظام قائم فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ خود دیکھ رہے ہیں۔
ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، تمہیں قیامت کے دن ہر عمل کی خبر دی جائے گی. اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانا، تمہیں بتایا جائے گا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں، چوتھے اللہ پاک ہوتے ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 مل کر سرگوشی کرتے ہیں، چھٹے اللہ پاک ہوتے ہیں. اینما کان، جہاں تم ہو وہاں اللہ ہے، جہاں تم ہو وہاں اللہ ہے. تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، ہر عمل کی خبر دے گا. صحابہ فرماتے ہیں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہمارے دل ڈر گئے، ہمارے دل گھبرا گئے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر تم نیک عمل کرو گے وہ تمہیں دکھلایا جائے گا، یارہ دکھلایا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر تم برائی کرو گے تمہیں دکھلائی جائے گی. صحابہ اس آیت کے نازل ہونے سے خوف میں آ گئے، یا رسول اللہ رائی کے دانے کے برابر دکھلایا جائے گا، برائی بھی اور نیکی بھی. اللہ انسان کے عملوں کو مختلف نظم کے ذریعے، انتظام کے ذریعے محفوظ کر رہے ہیں. جزا سزا کا معاملہ ایسے نہیں ہوگا، دکھلا کر بتا کر پھر جزا سزا کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. وما انا ربک بظلام للعبید، تمہارا رب تمہارے پر ظلم نہیں کرے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. جو تم نے کیا تم وہی پاؤ گے، ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی. انصاف کا ترازو اللہ قائم فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا عمل جو ہم کر رہے ہیں محفوظ ہو رہا ہے. محفوظ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے مختلف انتظام فرمائے. پہلا انتظام تو یہ فرمایا. دوسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا زمین کی ڈیوٹی لگا دی ہے، زمین بھی ہمارے عملوں کو محفوظ کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہ، اس دن یہ انسان کے اعمال کی خبریں دے گی، زمین دے گی. واخرجت الارض اثقالها، اپنا سارا بوجھ نکال دے گی. زمین گواہی دے گی میرے اوپر اس نے فلاں گناہ کیا ہے. زمین بھی گناہ گار سے گھبراتی ہے اور پناہ مانگتی ہے. جب اللہ کا نافرمان بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین کہتی ہے جتنے میرے اوپر چلنے والے تھے تو سب میں برا تھا، تو اس سے جان چھوٹ گئی. زمین بھی اللہ کے نافرمان سے پناہ مانگتی ہے. حساس ہے اس کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر کی کرامت تھی. ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی، کہنے لگی میرا تیل تھا میرے پاس نا پیالے میں، وہ زمین میں گر گیا اور زمین کے اندر چلا گیا. زمین سے کہو کہ میرا تیل کیا کر دے، واپس کر دے. حضرت عمر کہنے لگے میں کیسے کہوں؟ انہوں نے تم کہو میرا تیل واپس کر. حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، اے زمین اس کا تیل واپس کر دے وگرنہ یہاں پہ بے نمازی کو دفن کروں گا. پیالہ تیل سے بھر گیا. بے نمازی سے زمین بھی پناہ مانگتی. زمین ہمارے عملوں کو محفوظ کر رہی ہے، زمین خلاف گواہی دے گی. فرمایا جب تم سفر کرو کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ زمین کا اکثر حصہ تمہارے حق میں گواہی دے.
ذکر کیا کرو اللہ کی زمین کا۔ اور تیسرا نظم اللہ نے جو قائم کیا ہے وہ ہیں دو فرشتے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ دو فرشتے اللہ نے انسان کے کندھوں پہ بٹھائے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہے اور ایک بائیں بیٹھا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے لفظ نکلتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ کس میں لکھ رہے ہیں؟ محفوظ ہو رہی دستاویز۔ کیوں محفوظ کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہ کتاب ہم پوری کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ کہے گا ہائے میری ہلاکت بربادی، یا ویلتنا، یہ کیا ہو گیا؟ مالی حاضل کتاب، اس کتاب کے اندر تو میرا چھوٹا عمل بھی ہے، میرا بڑا عمل بھی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کرے گا اس میں پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب تجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تو نے عمل کیا نہیں لکھ دیا گیا، یہ نہیں ہوگا، ساتھ یہ بھی بتا دیا۔ تیسرا نظم اللہ نے انسان کے عملوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو قائم کیا ہے وہ فرشتوں کو بٹھایا ہے۔ دو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کندھوں پہ بیٹھے، ایک نیکیاں لکھتا جا رہا ہے اور ایک برائیاں لکھتا جا رہا ہے۔ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں محفوظ ہو رہے ہیں۔ فرشتے گواہی کے لیے آ جائیں گے کہ ہم نے اس کو یہ کرتے دیکھا ہے اور یہ اس نے کیا ہے۔ تو وہ دستاویز جسے نامہ اعمال کہتے ہیں، نامہ اعمال کون لکھ رہا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ اپنی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کے عملوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ نظم قائم کیا ہے۔ زمین محفوظ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور فرشتے مقرر کر دی۔ چوتھا نظم کیا بنایا اللہ نے؟ انسان کے اعضاء انسان کے عملوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ اعضاء انسان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگ جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو اس نے کیا ہے، ان ہاتھوں سے ان پاؤں سے جو کیا ہے اس کے خلاف گواہی دیں۔ یہ چار نظم اللہ نے انسان کے عملوں کو محفوظ کرنے کے لیے قائم فرمایا۔ اب یہ یقین کس کو آئے گا؟ جس کا دل بنا ہوا ہوگا، دل میں کوئی بات اتری ہوئی ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کی محنت ہوگی، اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ جس کے دل کی اصلاح تربیت نہیں ہے اس کو بتا دیا جائے 40 چیزیں تیرے عمل کو محفوظ کر رہی ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی سمجھ نہیں۔ تربیت کی کمی۔ جب دل بن جاتا ہے پھر یہ ساری چیزوں کا یقین آ جاتا ہے، پھر انسان کا سنت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا کہ سنت بھی چھوڑ دوں۔ بڑے اسے پھر فوائد نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جس کا دل بن جاتا ہے۔ بڑے واقعات ہیں جن کی تربیت ہوئی، ان کی زندگی اللہ نے کتنی خوبصورت بنا دی۔ معاملات کی لائن ہو اس میں بڑے زبردست ہیں، معاشرت ہو اس میں بڑے خوبصورت ہیں، گھر کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ کیسی خوبصورت زندگی ان کی۔ حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال میں بڑے اللہ والے تھے۔ یہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ و مرشد تھے۔
آپ اندازہ لگائیں، جن کی تربیت ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، دل میں کچھ ایمان کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا محسوس کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میری بیوی مجھے وضو کروا رہی تھی، اس سے کوئی غلطی ہوئی اور میں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں وضو کر کے گھر سے باہر نکلا، مجھے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا میں نے ایک اللہ کی بندی کو تکلیف پہنچائی، بار بار خیال آ رہا۔ میں مسجد میں ہی نہیں گیا، میں اسی طرح واپس آ گیا۔ میں نے آ کے اسے معذرت کی، پھر دوبارہ میں مسجد میں نماز پڑھانے گیا، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں بات اتری ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے کہ میرا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ سلسلہ نظامیہ ان سے چلا، تو بڑے اللہ والے تھے، پہلے بڑے عالم تھے، علم بڑا تھا، ہندوستان میں آپ کے علم کا چرچا بڑا تھا۔ تو اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ علم جتنا بھی آ جائے کامل نہیں بن سکتا جب تک دل نہ بنا ہوا۔ علم سے دل کی کیفیات نہیں بدلتی۔ ظاہری علوم آتے ہیں، علم آتا ہے، لیکن جو کیفیات دل میں پیدا ہوتی ہیں یہ مشائخ کی محنت سے ہوتی ہے۔ ہم نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب یہ حضرت کے پاس آئے ہیں پاک پتن میں، اس وقت تو یہ جنگل تھا۔ حضرت نے جب ان کو دیکھا فرمایا نظام الدین تم کدھر آ گئے جنگل میں؟ تم تو عالم، بڑے عالم ہو اور تمہارا تو بڑا چرچا علم کا، ایک نام تھا۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت ان صحیح انسان بننے آیا، عالم ہے، علم کا چرچا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو کیفیات ہونی چاہیے وہ نہیں تھی۔ محنت ہوئی، حضرت کے پاس رہے، حضرت نے خلافت دی، کتنا ان کا فیض ہوا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے اکثر ان کا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص حضرت کا پڑوس میں رہتا تھا، بڑا ہی حضرت کا مخالف تھا، سارے لوگوں کو حضرت کے خلاف کرتا تھا، تو حضرت کبھی اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، کبھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا، نہ لوگوں کو جا کر کہا یہ غلط کہتا ہے۔ وہ بڑا خلاف تھا حضرت کے، بڑی تحریک چلاتا تھا حضرت کے خلاف۔ حضرت جب بھی ہاتھ اٹھاتے اس کے لیے دعا کرتے۔ اس کا انتقال ہو گیا، حضرت اس کے غسل دینے میں شریک ہوئے، جنازے میں شریک ہوئے، دفنانے میں شریک ہوئے، اور اس کی قبر پہ حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ مجھے اس نے بڑا تنگ کیا، میرے خلاف بہت کچھ کیا اس نے، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی اسے معاف کر۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں بات اتری ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو میں نے باتیں بتائی ہیں کہ ہمارے عمل محفوظ ہو رہے ہیں، اس بات کا یقین اسے آئے گا جس کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان اور یقین کی محنت دل کے اوپر ہے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں سے ظاہری طور پہ دین انسان کے ظاہر پہ آ جاتا ہے، لباس سنت کے مطابق بن جاتا ہے، سر پہ امامہ آ جاتا ہے، مسواک جیب میں آ جاتی ہے، تسبیح آ جاتی ہے، ظاہری ساری چیزیں کیفیات درست ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک دل نہ بنا ہوا ہو بڑے خطرے میں ہے، بہت خطرے میں ہے، اگر اندر محنت نہ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ظاہر پر بھی محنت فرمائی اور باطن پر بھی فرمائی۔ باطن پر محنت ہوئی تھی تو جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو صحابہ کیا کہنے لگے، مدینہ والے مہاجر صحابہ سے کیا کہا کہ آدھا باغ تم لے لو، آدھا باغ میرا ہو گیا۔
اپنے بھائی کو آدھا بھاگ دے دیے. یہاں کوئی ابلیس نہیں دینے کو تیار, اس پہ جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں, چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, ناحق پہ ہے پھر بھی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں, جھگڑا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ اسے پتہ میں غلطی پہ ہوں. اس لیے میرے عزیزو, میرے بزرگوں, ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنی ہے اللہ کے نام کی, مشایخ کی صحبت میں اپنے آپ کو لے کے جانا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایمان کی کیفیات ہمارے دل میں بھی پیدا کر, ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میرا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے, یقین آ جائے میرا چھوٹا عمل بھی محفوظ ہو رہا ہے, میرا بڑا عمل بھی محفوظ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے, اور ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ ایمان کی مضبوط کیفیات کو پیدا فرما دے. ایمان کی مضبوطی ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتی ہے. ایمان کی کیفیات ہی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اللہ سے ڈرا, اپنے نفس کو روک لیا بری خواہش پوری کرنے سے. نفس نے بڑا زور لگایا, یہ گناہ کرو, یہ گناہ کرو, یہ گناہ کرو. اس لیے مشائخ فرماتے ہیں شہید کو گولی لگتی ہے, مرتبہ شہادت پہ فیض ہو جاتا ہے, ایک مرتبہ قربانی لگ جاتی ہے. اس حالت میں رہنے والا روزانہ شہید ہوتا ہے جو اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہے. نفس گناہ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے, یہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا, تو یہ روزانہ شہید ہوتا ہے. بڑی قربانی ہے کہ نفس گناہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہے, طاقت موجود ہے, ہمت موجود ہے, وسائل موجود ہیں, قدرت موجود ہے, اسباب موجود ہیں, پھر نہیں کرتا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اللہ فرماتے اس کو میں انعام یہ دوں گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اس بندے کو 2 جنتیں دوں گا. انعام بھی بڑے بڑے اللہ نے رکھے ہیں, لیکن انعام پہ, ان وعدوں پہ یقین کون کرے گا؟ کس کو آئے گا یقین؟ جس کا دل بنا ہوا. اس لیے ظاہر کے اوپر محنت کے ساتھ ساتھ ہم نے باطن پہ محنت کرنی. بڑے لوگ ہیں ظاہر والے, بڑے لوگ ہیں ظاہر والے, باطن نہ ہونے کی وجہ سے حرام کھانے میں کوئی پرہیز نہیں کرتے, غلط تجارت کرنے میں کوئی پرہیز نہیں کرتے, جھوٹ بولنے میں کوئی پرہیز نہیں کرتے, کیونکہ دل نہیں بنا ہوا. ظاہر پہ سارا دین موجود ہے, ہر طرح کی دیکھنے میں انسان کہتا ہے پکا دینداری یہ ہے, لیکن تجارت غلط کر رہا ہے, گھر کی فکر نہیں, معاملات خراب ہے, معاشرت خراب ہے, پورا خاندان اس سے ناراض ہے, تو یہ کیسا بزرگ ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, تب کاملیت پیدا ہوتی ہے. ہم سب ان باتوں کے محتاج ہیں, بات کرنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہیں. ہمارا پروگرام جمعرات کو انشاءاللہ آ رہا ہے, سالانہ اجتماع, تمام ساتھی اس کی دعوت بھی چلاتے رہیں انشاءاللہ العزیز. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے اور مشائخ تشریف لائیں گے. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو بڑا فائدہ ہوگا. نیک لوگوں کی صحبت سے پاس بیٹھنے والوں کو ضرور فائدہ ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کا مرکز اولیاء اللہ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے والے بھی ضرور نوازے جاتے ہیں. اس لیے اس کی دعوت بھی چلائیں, لوگوں کو دعوت بھی دیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مستفید ہو سکیں, اور بھرپور دعائیں بھی کریں. اللہ تعالی ہمارے اس سالانہ پروگرام کو کامیاب فرمائے اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنائے. 11 مرتبہ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.